Very good morning and very warm welcome. हवा के दोष पर सरहदों की कैसे आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम फादी नोबल सैमुअल आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर है। ब्रेकफास्ट शो, हाँ जी, इसमें हम खुदावन का खूबसूरत पाक कलाम सुनते हैं, सुनाते हैं, खुदावन की हम दोस्ताइश करते हैं। मेरी ख्वाहिश होती है कि जैसे हम हर सुबह हम चाहते हैं कि फ्रेश ताज़ा मन हमें मिले, फ्रेश ब्रेड मिले, नाश्ता मिले, इसी तरह आपके लिए मैं खुदावन का ये जिंदा पाक कलाम जो है वो लेकर आता हूँ, ताकि जब आप इसे खाएं, इससे सेर हों, आप लुत्फ अंदोज हों, खुदावन आपको रूहानी बरकत अता फरमाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, खुश होते हैं, देखते हैं। जब मैं लोगों की जो फीडबैक है उसको लेता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हर सुबह आप हमें ज्वाइन करते हैं और खुदाम का पाक कलाम आप सुनते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ना सिर्फ आप खुद लुत्फ अंदोज हों, खुद बरकत पाएं, बल्कि दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। ये खुदावन का खूबसूरत पाक कलाम है। देखिए, जब सामरी औरत जो खुदा यीशु मसीह से मिली सुखार के कुएं पर और उसने खुदावन से पानी मांगा, तो खुदावन ने कहा कि तुम मुझसे मांगते हो तो जिंदगी का पानी देता, तो तेरे अंदर एक चश्मा बन जाता। तो जब उसने खुदावन को जान लिया, पहचान लिया, तो वो अपने गांव में गई। लिखा है कि वो देहात में गई और उसने जाकर तो सब लोगों को बताया कि मुझे ख्रिस्तस मिल गया है, यानी मुझे मसीह मिल गया है। तो अगर आप को मसीह मिल गया है, आप खुदाम के पाक कलाम को सीखते हैं, बरकत पाते हैं, तो आप दूसरों को बताएं कि मुझे इस कलाम से बरकत मिलती है। तो आप भी इस प्रोग्राम को देखें। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करें, अपने दोस्तों को, अपने अजीजों को इस बारे में बताएं कि वो भी इस प्रोग्राम को देखें, तो मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए भी बरकत की बात होगी। तो जो बहन भाई अभी हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं फेसबुक पे और दूसरे सोशल मीडिया पे, मैं उन्हें वेलकम कहता हूँ। यू आर ऑल वेलकम टू दिस ब्रेकफास्ट शो। तो आइए चलते हैं जी, बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। और बातें तो बहुत सारी होंगी और खुदाम का शुक्र करते हैं इन तमाम खूबसूरत बातों के लिए जो कि खुदाम के पाक कलाम में से हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप खुदाम के पाक कलाम को खोलिए। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 62 बाब 10 आयत से लेकर तो 12 आयत तक हम खुदाम के पाक कलाम को देखेंगे। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 62 वर्स 10 to 12, सफ़ा नंबर 710 पर है उर्दू की बाइबल में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी बाइबल आपके पास होगी। तो आइए खुदा उनके पाक कलाम को सुनते हैं। गुजर जाओ, फाटकों में से गुजर जाओ, लोगों के लिए राह दुरुस्त करो और शहरा ऊंची और बुलंद करो, पत्थर चुनकर साफ कर दो, लोगों के लिए झंडा खड़ा करो। देख, खुदावन ने इंतहाई जमीन तक ऐलान कर दिया है। दुख्तरे सैयून से कहो, देख तेरा निजात देने वाला आता है। देख, उसका अजर उसके साथ और उसका काम उसके सामने है, और वो मुकद्दस लोग और खुदावन के खरीदे हुए कहलाएंगे, और तू मतलूबा यानी गैर मतरूक शहर कहलाएगी। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। अजीजो, खुदावन के लिए राह तैयार करना, पत्थर चुनना बड़ा मुश्किल काम है। खुदावन ने मुझे ये तौफीक दी कि मैं उस जगह जा सका और मैंने यरूशलेम को देखा, उन शाहराहों को देखा, उन जगहों को देखा। और इतना ये मैं समझता हूँ कि एक खूबसूरत तजर्बा था। मैं सोचता था कि जब मैं उन सीढ़ियों से गुजरता था, उन राहों से गुजरता था जहां पर यीशु के पांव टिके, आप इमेजिन कर सकते हैं कैसी फीलिंग होंगी। जब हम जहाज ही में थे तो जब जहाज ने लैंड किया तो लोग क्लैप कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे।
not that they reached there safely. صرف اس بات کے لیے نہیں کہ وہ صحیح سلامت اتر گئے اور جہاز لینڈ کر لیا، بلکہ ایک خوشی تھی کہ ہم خداون کے گھر میں، خداون کے شہر میں آ رہے ہیں۔ میں خوش ہویا جب انہوں آکھنے لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے۔ تو میں جب وہاں پر تھا یروشلم میں، اور وہاں پر ہم چلتے پھرتے تھے ان راہوں پر، ایک فیلنگ تھی کہ یار اس زمین پر خدا کے قدم ٹکے ہوں گے، یسوع کے قدم یہاں پر ٹکے ہوں گے۔ یو نیور نو، آپ کو نہیں پتا کہ شاید آپ اس زمین پر چل رہے ہیں، اس جگہ پر آپ کے پاؤں پڑ گئے ہوں جہاں پر یسوع کے پاؤں پڑے ہوں، اور وہ شاہراہیں، وہ جگہیں، وہ گلیاں، وہ کوچے کیا ہی بابرکت ہیں۔ اسی لیے خداوند اس شہر کی حفاظت کرتا ہے، وہ خداوند کا شہر ہے یروشلم۔ اس لیے خداوند کا کلام بھی کہتا ہے کہ دعا منگو اے مل کے سب دم بدم، سلامت رہے شہر یروشلم۔ اس کے لیے دعا کیا کریں اس شہر کے لیے۔ تو میں نے جب وہ شاہراہیں دیکھی اور وہاں پر مٹی ہے، پتھر ہیں، تو اتنی جیسے یہاں پر موٹر وے ہیں، خوبصورت جگہ ہیں، وہاں پر بھی ہیں یروشلم میں، اور بہت سارے خوبصورت جگہ بھی ہیں، لیکن جو زیادہ تر جو روڈ ہیں وہ اسی طریقے سے ہیں، کھردرے ہیں۔ لیکن آپ امیجن کریں کہ جب یسایہ اس بات کو لکھ رہا ہے ہزاروں سال پہلے، تو وہ جب اس بات کو بیان کرتا ہے تو بادشاہ جب آتا تھا تو اس کے لیے راہ تیار کی جاتی تھی۔ ہمیں یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو اسکول میں تھے، تو وہاں پر جب خاص طور پر جو سعودی عرب کے شاہ فیصل اور دیگر جو ڈگنیٹریز تھیں، معمر قذافی لیبیا کے، کیونکہ بھٹو صاحب کے ان کے ساتھ بڑی فرینڈ شپ تھی، تو وہ بڑی ان کے لیے تیاری کی جاتی تھی، جھنڈیاں لگائی جاتی، روڈ صاف کیے جاتے، اور کئی دفعہ تو ہمیں وہ عربی سکھائی جاتی تھی، چلیے شیخ صاحب نے آنا ہے وہاں سے سعودی عربیہ سے، تو آپ نے اہلاً و سہلاً مرحبا کہنا ہے، آپ نے پتا چلے جی ہم عربی بھی آتی ہے، بس اتنی سیکھی ہے، اس کے بعد تو آئی نہیں۔ خیر، تو وہ نعرے لگانے اور جھنڈیاں لہرانی، تو کئی دفعہ وہ فلائٹ جو ہے وہ دوپہر کو دی، تو ہمیں صبح لے کے کھڑا کر دیتے کہ جی بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، تو آپ کھڑے ہو جائیں۔ تو خداوند کا بندہ عیسائی کہتا ہے کہ تم خداوند کے لیے راہ تیار کرو، ہمارا جو بادشاہ ہے وہ یسوع ہے، تو وہ آ رہا ہے، تو لکھا ہے کہ اس کے لیے لوگوں کے لیے راہ درست کرو، اور شاہراہ اونچی اور بلند کرو، پتھر چن کر صاف کر دو، لوگوں کے لیے جھنڈا کھڑا کرو۔ یہ بڑا تکلیف سے کام ہے، پتھر چننا، ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں، پتھر چننا، اس کے لیے راہ تیار کرنا، شاہراہیں جو ہے ان کو سیدھی کرنا۔ عزیزو، یہ ہمارا کام ہے، خداوند کے لیے، یسوع بادشاہ کے لیے شاہراہ تیار کرنا۔ اور وہ شاہراہ جو ہے اس کو تیار کرنا آسان کام نہیں ہے، پتھر چننے، شاہراہ کو جو ٹیڑھی ہے اس کو سیدھا کرنا، راستے سیدھے بنانا، اس کے لیے جھنڈا کھڑا کرنا، اس کی تعریف کرنا، اس کی ستائش کرنا، اس کو جلال دینا۔ جھنڈا کرنے کا مطلب اس کی ستائش کرنا، اس کو جلال دینا۔ تو خداوند نے اعلان کر دیا ہے کہ ہمارا نجات دینے والا جو ہے وہ آنے والا، اس کا اجر اس کے ہاتھ میں ہے۔ So let us prepare the ways for our Savior, our Lord Jesus Christ۔ اس کا نام ہے بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند، اس کی ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں۔ اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ خداوند کے لیے شاہراہ تیار کرنا ہے، راستہ سیدھا بنانا ہے، پتھر چگنے ہیں۔ عزیزو، آئیے مل کر ان پتھروں کو اکٹھا کرتے ہیں، آئیے مل کر اس شاہراہ کو بناتے ہیں۔ That's an assignment۔ یہ میری اور آپ کی ایک اسائنمنٹ ہے۔ We are working day and night for our families, for our loved ones۔ ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے شوہر کے لیے رات دن محنت کرتے ہیں۔ وہ میرے بیٹے کو یہ چاہیے، میری بیٹی کو یہ چاہیے، میرے شوہر کو یہ چیز پسند ہے، میری بیوی کو یہ چیز پسند ہے۔ ہم کتنے کنسرن ہوتے ہیں ان کے لیے، ان کے آرام کے لیے۔ تو کیا ہم خداوند کے لیے اتنے کنسرن ہیں؟ ہم بہت آرام طلب ہو گئے ہیں، ہے نا؟ ہم بھول گئے ہیں کہ کسی نے ہمارے لیے جان دی ہے۔ انسان کا یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ انسان بنیادی طور پر خود غرض ہے، بھول جاتا ہے۔ بھولیے گا نہیں خدا ان کی محبت کو۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں جب کوئی جا رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں forget me not، مجھے بھولنا چاہیے گا۔ خداوند
بھی ہمیں اپنے زخم دکھاتا ہے. اس نے اپنے شاگردوں کو جب زندہ ہوئے تو اس نے کہا لک ایٹ میرے زخموں کو دیکھو. یسوع پر نگاہ کیجیے، اس کے لیے شاہراہ تیار کیجیے، پتھر چنیے. جتنی تکلیف یسوع نے برداشت کی شاید اتنی ہم نہیں کر سکتے، ہمارے اندر کیپیسٹی نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. تو اگر آپ اس کے لیے چھوٹے چھوٹے پتھر جو اس کی راہوں میں ہیں، اگر آپ ان کو چنیں گے آپ برکت پائیں گے. آئیے دعا مانگیں، خداوند سے درخواست کریں، خداوند تو مجھے پتھر چننے والا بنا لے، شاہراہ سیدھی کرنے والا بنا لے. آئیے دعا مانگیں. خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو تیرے زندہ کلام کے لیے. اے پیارے خداوند ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا کی راہیں ٹیڑھی ہیں. اے پیارے خداوند ہمیں اپنی بادشاہت کے لیے، اپنے جلال کے لیے خدمت کرنا سکھا، تاکہ خداوند ہم ان پتھروں کو چن سکیں. وہ راہیں جو ٹیڑھی ہیں، اونچی نیچی ہیں، خدا ان کو ہموار کر سکیں. خدا انسان کے خیالات ہمیشہ برے ہی ہیں، لیکن اے خداوند تو اپنے پاک روح کے ذریعے ہمیں حکمت اور دانائی بخشتا ہے، تاکہ خداوند ہم ان پتھروں کو چن کر تیرے لیے شاہراہ کو خوبصورت بنا سکیں. پھر خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں چنا ہے. خداوند تیرا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے. اے پھر خداوند ہم اس چناؤ کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ اس دنیا میں سے خداوند تو نے ہمیں مبارک ٹھہرایا، ہمیں چنا ہے. تیرا شکر ہو. پھر خداوند آج کی اس صبح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. خداوند ہم تیری محبت پر نگاہ کرتے ہیں، تیرے کرم پر نگاہ کرتے ہیں، تیرے فضل پر بھروسہ کرتے ہیں. اے پاک خدا تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو زندگی کا خالق اور مالک ہے. تو نے رات بھر ہماری حفاظت کی، آج کی صبح کی روشنی دکھائی. آج کے سارے دن کو ہم تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنے بہنوں بھائیوں کو، اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو تیرے زخمی ہاتھوں میں دیتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام میں، اس عبادت میں خدا تمہاری رہنمائی فرما. جہاں جہاں بھی تیرے لوگ اس وقت ہے خدا اس پروگرام کا حصہ ہیں، ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. خدا اپنے پاک روح سے معمور کرنا، بڑی برکت دینا. یسوع کے بابرکت نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. جی ہاں، یقیناً آپ کو انتظار ہوگا جی آج کے اس خوبصورت حمد و ثنا کے لیے، اس گیت کے لیے. تو بڑھتے ہیں جی، ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں. تو یقیناً آپ سب برکت پائیں گے. تو آئیے خدا ان کی حمد کرتے ہیں، خدا ان کی ستائش کیجیے گا.
برکت دے پیارے یسوع، برکت دے، قوت دے، قوت دے پیارے یسوع، قوت دے۔ کیا ہی خوبصورت یہ آیات ہیں، خوبصورت اشعار ہیں، اور دھول کی تھاپ پر دل کر رہا تھا کہ تالیاں بجائیں جائیں، خدا ان کے حضور ناچا جائے، خوشی کی جائے۔ بڑا ہی اچھا لگتا ہے جب ہم فاتح ہوتے ہیں، جب ہمیں برکت ملتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ تو خدا ان کے حضور اس کی ستائش کرنا، ناچنا، حمد و ثنا کرنا کیا ہی خوبصورت ہے۔ تو ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب ناچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ جیسے ولگر جو ڈانس ہوتا ہے وہ نہیں میں بات کر رہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب داؤد جو ہے وہ فتح کر کے آیا تو اس کی جو بہن تھی وہ ڈفلی بجا رہی تھی، دف بجا رہی تھی، خدا ان کی تعریف کر رہی تھی۔ تو خدا ان کے حضور جو شکر گزاری جو ہوتی ہے ایک اس کا ایک انداز ہے، لیکن جو ہمیں احتیاط بھی کرنی چاہیے اس بات میں۔ تو ہر بات ایک سلیقہ ہے، ایک طریقہ ہے، اس کو ضرور ذہن میں رکھیں، خدا ان کی تعریف کرنا، ستائش کرنا۔ اب دیکھیں یہ جو انسٹرومنٹ ہیں، جو ہارمونیم ہے، طبلہ ہے، یہ ڈھول ہے، یہ سب انسٹرومنٹ ہیں، اور اگر ہم ان کو خدا ان کے جلال کے لیے استعمال کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ پرانے احتامہ میں جب ساز بجانے والے ساز بجاتے تھے، خدا ان کی تعریف کرتے تھے، اور شکائنہ خدا ان کا جلال جو ہے وہ وہاں پر ہوتا تھا اس خیمہ میں، تو لوگ اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں رہ سکتے تھے، گر جاتے تھے۔ تو جہاں پر انوائنٹنگ ہوتی ہے، جہاں پر مسا ہوتا ہے، وہاں پر لوگ جو ہیں پھر وہ خدا ان کی تعریف کرتے ہوئے، خدا ان کی ستائش کرتے ہوئے، اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اس میں کھو جاتے ہیں، اس میں ایک ہو جاتے ہیں۔ آئیے خدا ان کے پاک کلام پر دھیان کیجئے۔ I'm really delighted and happy that there are so many people, they have joined us on this social media، اور وہ لوگ جو کہ بائبل ٹی وی گلوبل پر اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، اس کی ریکارڈنگ بعد میں دیکھتے ہیں، جو یوٹیوب پر ہیں، امیزون پر ہیں۔ بائبل ٹی وی گلوبل جو ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایزی جو ہے سب سے وہ یہ ہے کہ آپ اگر اینڈرائڈ پہ ہیں یا ایپل آپ کے پاس موبائل ہے تو آپ فری ایپ جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے، ڈونٹ ہیو ٹو پے اینی تھنگ۔ یہ ہے بائبل ٹی وی گلوبل، آپ اس کو ٹائپ کیجئے، اپنے ایپ میں جائیے، اور وہاں پر آپ اس کو 24/7 آپ فری جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اسمارٹ ٹی وی جن کے پاس ہے، آپ وہاں پر بائبل ٹی وی گلوبل جو ہے اس میں ایپل ٹی وی پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امیزون کی ایک چھوٹی سی فائر اسٹک ہے، غالباً میرے پاس ہی یہاں پر بھی ہوگی، اور میں دیکھتا ہوں اگر موجود ہو تو میں آپ کو ضرور اس کو دکھانا چاہوں گا۔ تو جیسے یو ایس بی ہوتی ہے نا، ویسے یہ ہوتی ہے، ایسے چھوٹی سی اسٹک ہوگی، تو اس کو آپ اپنے اس کے ساتھ اٹیچ کر لیں، جو یو ایس بی پورٹ ہے آپ کی ٹی وی کی، اور پھر آپ اس میں آرام سے دیکھتے ہیں۔ یو ڈونٹ ہیو ٹو بائی دا باکس۔ جو جادو باکس ہے اس پر یہ پوری دنیا میں لوگ جو اس کو دیکھتے ہیں۔ تو بہت سارے اور آئی پی ٹی وی باکسز ہیں، انفلیکس ہے، جہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں ان تمام دوستوں کا، عزیزوں کا شکر گزار ہوں۔ جہاں جہاں پر پھر انٹرنیٹ ہے وہاں پر آپ جو ہے نا بائبل ٹی وی کو دیکھ سکتے ہیں، اور ویب سائٹ جو ہے وہ www.bibletvglobal.com۔ تو خدا ان کا شکر ہو اس مادم کے لیے، آپ کی محبت کے لیے۔ میں جب باتیں کروں تو آپ کو اپنی بائبل لے لینی چاہیے، ٹائم نہ ضائع کیا کریں، بائبل کو اپنے پاس رکھا کریں۔ ہر صبح آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے بائبل اسٹڈی کرنی ہے۔ تو آج میں افسیوں کا 4 باب جو ہے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ اس کو آج
ختم کریں اس چیپٹر کو. پھر ہمارے 2 جو چیپٹر ہیں وہ رہ جائیں گے، 5واں 6واں جو باب ہے. اور امید کرتا ہوں کہ اس ویک میں ہم بائی دا اینڈ آف دس ویک ہم اس بک کو جو ہے، اس لیٹر کو جو ہے ختم کر لیں گے. دیکھیں ہم نے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ سب نے مل کر افسیوں کے خط کو ہم نے سیکھ لیا، اور آئندہ ہم دیکھیں گے کہ کون سا خط جو ہے ہم نے، کون سی بک جو ہے اس کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے. تو فی الحال آپ نکالیے جی میرے ساتھ افسیوس کا 4 باب اور اس کی 17 آیت سے میں خدا کا پاک کلام آپ کے لیے تلاوت کروں گا. صفحہ نمبر 186 پر ہے، پیج 186 اردو کی بائبل میں. The book of Ephesians chapter 4 verse 17 to 32. خدا ان کا پاک کلام سنیے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں اور خداوند میں جتائے دیتا ہوں کہ جس طرح غیر قومیں اپنے بیہودہ خیالات کے موافق چلتی ہیں، تم آئندہ کو اسی طرح نہ چلنا، کیونکہ ان کی عقل تاریک ہو گئی ہے اور وہ اس نادانی کے سبب سے جو ان میں ہے اور اپنے دلوں کی سختی کے باعث خدا کی زندگی سے خارج ہے. انہوں نے سن ہو کر شہوت پرستی کو اختیار کیا تاکہ ہر طرح کے گندے کام حرص سے کریں. مگر تم نے مسیح کی ایسی تعلیم نہیں پائی، بلکہ تم نے اس سچائی کے مطابق جو یسوع میں ہے اسی کی سنی اور اس میں یہ تعلیم پائی ہوگی کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے. بس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں. غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو. سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے اور ابلیس کو موقع نہ دو. چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے، بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو. کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو. اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی. ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و غل اور بدگوئی، ہر قسم کی بدخوئی سمیت تم سے دور کی جائیں، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو. اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو. خداوند کے زندہ معتبر لاخطا لا تبدیل پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. آئیے خداوند کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور ہم خداوند کے کلام کو سننے کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. تو آئیے خداوند کے پاک کلام کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم سب مل کر یہ خوبصورت گیت جو ہے وہ
मैं ना बिना जग में फिरता राह कौन दिखाए, तू ही है यीशु मेरा सहारा, मैं हूँ आस लगाए। हमारी आस, हमारी उम्मीद यीशु पर होनी चाहिए। आइए हम अपने खुदाम के हुजूर झुकें और दुआ मांगे। खुदाम, तू जो हमारी छिपने की जगह है, हमारी आस है, हमारी उम्मीद है, हमारा मौकम किला है, हमारी पनाहगाह है, हमारी चट्टान है, तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें रोशनी बख्शी। ऐ प्यारे खुदावन, हम उस सारी दानाई के लिए, सारी हिकमत के लिए जो तू अता करता है, तेरा शुक्र करते हैं तेरे पाक रूह के लिए। ऐ प्यारे खुदावन, जो हमारी अक्लों को रोशन करता है। ऐ कदूस जिंदा पाक खुदा, तो खास करते हैं कि इस वक्त जब हम तेरे पाक कलाम को सीखते हैं, तेरे पाक रूह की रहनुमाई चाहते हैं। अपने लोगों को बड़ी बरकत देना, यीशु के बरकत नाम में, आमीन। अजीजों, जब हम अपने इर्द गिर्द ध्यान करते हैं तो मैं समझता हूं कि जो पौलुस के उस दौर में जो हालात थे, ये हालात उससे मुख्तलिफ नहीं है। पौलुस रसूल ने जिस दौर में ये खत तहरीर किया, उस दौर में गैर कौम जो थी वो भी मौजूद थी, मसीही भी थे। और उस दौर में पौलुस रसूल के लिए एक बड़ा चैलेंज था कि अपने जो लोग हैं, जो ईमानदार हैं, उनको किस तरीके से दुरुस्त किया जाए, उनकी तरबियत की जाए। लास्ट वीक जो हमने जिस जगह पर हमने खत को खत्म किया था, उसमें हमने देखा था कि खुदावन का पाक कलाम में सिखाता है कि खुदावन ने मुख्तलिफ लोगों को कलीसिया में तैनात किया, उनको मुकर्रर किया, जिनमें उस्ताद हैं, चरवाहे हैं, उसमें अंबिया हैं, प्रॉफिट्स और पास्टर्स, इवेंजलिस्ट। तो हर एक का हमने देखा था कि एक मुख्तलिफ काम है। पौलुस रसूल ना सिर्फ एक इवेंजलिस्ट के तौर पर हमें नजर आते हैं, एक पासवान के तौर पर हमें नजर आते हैं, बल्कि एक उस्ताद के तौर पर भी हम उनको देखते हैं। मैंने आपसे ये बात कही थी कि ये जरूरी नहीं है कि जो उस्ताद है वो पास्टर भी हो, लेकिन एक पास्टर को जो है वो उस्ताद होना बड़ा जरूरी है। अगर जो पासवान है वो अच्छा टीचर नहीं है, तो चाहे जितना मर्जी उसका अच्छा पासवानी दिल हो, जितना मर्जी वो कंपैशनेट हो, जितना मर्जी उसके अंदर हमदर्दी हो, प्यार हो,
لیکن اس کو ایک استاد ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک رسپانسبلٹی ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے کہ جو لوگ خداوند نے آپ کو دیے ہیں آپ ان کی تربیت کر سکیں۔ تو پاسٹل ہارٹ ہونا ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھا استاد ہونا جو ہے یہ اس سے بھی خوبصورت بات ہے۔ تو جو پاسبان ہیں ان کو سکھانے والا ہونا چاہیے۔ تو پالوس رسول ہمیں یہاں پر نہ صرف ایک ایونجلسٹ کے طور پہ نظر آتے ہیں، ایک پاسٹر کے طور پہ نظر آتے ہیں، بلکہ ایک اچھے استاد کے طور پر بھی ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ تو وہ لوگوں کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں پر غیر قوم بھی ہیں، جینٹائل بھی ہیں، جہاں پر مسیحی بھی ہیں، تو ہمارا جو رویہ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، ہماری جو مورل کنڈیشن ہے، اخلاقی حالت جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے۔ کرسچن ایتھکس اگرچہ بہت ہی ایک وسیع سبجیکٹ ہے، اور اس کو تھوڑے وقت میں آدھے گھنٹے میں دریا کو ہم کوزے میں بند نہیں کر سکتے، بیکاز یہ ایک بہت ہی اچھا مضمون ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں جب ہم چیپٹر 5 کو دیکھیں گے تو وہاں پر بھی ہم کرسچن ایتھکس کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو شاید یہ کچھ الفاظ جو ہیں وہ آپ کے لیے نئے ہوں، لیکن عزیزو یہ بات ہے کہ ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں جو غیر قوم کے لوگ ہیں ان کی جو مورل کنڈیشن ہے اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، جیسے کہ پالوس رسول اس کنڈیشن کو، اس حالت کو لے کر تو بات کو آگے لے کر بڑھتا ہے۔ So we need to be very conscious about the ethical values in our society and what is the responsibility of the Christian in this sinful world۔ آپ کی اس گناہ بری دنیا میں بحثیت مسیحی آپ کی کیا ذمہ داری ہے، اور جو ہمارے ارد گرد کا ماحول ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو ایک خالی پن ہے، جو اخلاقی حالت ہے لوگوں کی اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خالی پن ہے، اور اس میں کوئی جان نہیں ہے، زندگی نہیں ہے، اور اس لوگوں کے جو ذہن جو اپلوٹڈ ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو اپولوشن ہے، آلودگی کو ہم دیکھ رہے ہیں، ناؤ the world is so concerned about the pollution کہ جی کیسے سمندر کو صاف رکھا جائے، ہوا کو کیسے صاف کیا جائے، اور اس کے لیے جو قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جو آپ دیکھیں گے کانفرنس ہوئی یو کے میں، تو اس میں انہوں نے انوائرمنٹ کے بارے میں بہت زیادہ کنسرن تھے۔ But it's a great misery that the leaders of the world, they are concerned about the pollution and cleanness of the air، لیکن جو spiritual pollution ہے اس کا کون خیال کرے گا؟ جو روحانی طور پر لوگ جو آلودہ ہو چکے ہیں، گندے ہو چکے ہیں ذہن، اس کا کون خیال کرے گا؟ اور they are walking in sin، لوگ گناہ میں چل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ تو خدا کا پاک کلام میں سکھاتا ہے کہ ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ Why people are walking in darkness، لوگ کیوں تاریکی میں چل رہے ہیں؟ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگنورنس، لا علمی، ان کو معلوم نہیں ہے، اور دوسری جو وجہ ہے کہ وہ اپنی انٹینشن جو ہے ان کی ایسی ہے، ارادتاً۔ آگے چل کر ہم اس کو دیکھیں گے، سیکھیں گے اس کو۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جن کو ہمیں ترک کرنے کی ضرورت ہے، چھوڑنے کی ضرورت ہے، جن سے منہ پھیرنے کی ضرورت ہے، ریپینٹ کرنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت۔ توبہ کا مطلب یہ ہے مڑ جانا، منہ پھیر لینا دنیا سے، دنیا کی چیزوں سے، اور یسوع کی طرف رخ کر لینا۔ یہ ایک ملٹری ٹرم ہے۔ جب ہم پریڈ کیا کرتے تھے تو کہا جاتا لیفٹ رائٹ ہے، تو پھر ایک دم سڈنلی وہ جو سارجنٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے اباؤٹ ٹرن۔ اباؤٹ ٹرن کا مطلب ہوتا ہے کہ پورے یو ٹرن کر لیں گے۔ تو یہی بات ہے کہ یو ٹرن کرنے والی بات ہے کہ آپ دنیا کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، دنیا کی خواہشات، دنیا کی باتیں، اور خدا کا پاک لوگ کہتا ہے کہ یو ٹرن کر لو بھی اب۔ تو آپ کو ان چیزوں سے منہ پھیرنے کی ضرورت ہے، ان کو ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ And these things are very essential for the characteristic of any Christian۔ کسی بھی مسیحی کے کردار کے لیے یہ بہت ضروری بات ہے، اسپیشلی when you are living among the non-Christian environment۔ جب ان لوگوں کے درمیان، اس ماحول میں، اس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں، تو اس میں ہمیں ان باتوں کو ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ پالوس رسول اس لیے میں یہ کہتا ہوں اور خدا میں جتائے دیتا ہوں کہ جس طرح غیر قومیں اپنے بےہودہ خیالات کو معقول چلتے ہیں تو آئندہ پر طرح سے نہ چلنا۔
So this is a kind of comparative study آپ کہہ لیں. There are non-Christian and there are born-again Christian. And Paulus is talking about the lifestyle and the moral values and ethical values and the standard of the non-Christian. غیر قومی جو ہیں, how they behave, how they walk, how they conduct their life. And comparatively to that, he's talking about the Christian, that how they need to conduct their life. ان کا رویہ جو ہے, ان کی زندگی جو ہے, وہ کیسے ہونی چاہیے. اور پالوس کہتا ہے کہ وہ بیہودہ خیالات کے موافق چلتے ہیں. اب تو یہ بیہودہ خیالات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اس میں نشہ بازی ہے, حرام کاری ہے, جسم کی خواہشات ہیں جن کے مطابق جو ہے وہ لوگ چلتے ہیں. اور پالوس کہتا ہے تم آئندہ کو اس طرح نہ چلے. اس کا مطلب ہے کہ پہلے آپ چل رہے تھے, لیکن آئندہ کو in future you have to be conscious, you have to be careful that you shouldn't walk like that. It's a kind of spiritual discipline. ہمیں نظم و ضبط کی ضرورت ہے, روحانی نظم و ضبط کی. اور آگے چل کر وہ 18ویں آیت میں, کیونکہ ان کی عقل تاریک ہو گئی ہے اور وہ اس نادانی کے سبب سے جو ان میں ہے اور اپنے دلوں کی سختی کے باعث خدا کی زندگی سے خارج ہے. The reason was why they didn't behave like that. جیسے کہ پالوس کہتے ہیں ویسے بہیو کیوں نہیں کرتے؟ بیکاز ان کے جو خیالات ہیں, ان کی جو عقل ہے وہ تاریک ہو چکی ہے, عقل تاریک ہو گئی ہے. there is a darkness on their heart. ان کی عقل جو ہے وہ تاریک ہو گیا, جس کی وجہ سے وہ دنیا کی جو خیالات ہیں, دنیا کی جو باتیں ہیں, ان کے مطابق وہ چلتے ہیں. اور دلوں کی اسٹربنس جو ہے نا, سخت دلی کا گناہ. اب اسٹربنس کیوں ہوتی ہے؟ جب آپ کسی بات کو سمجھتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں, سوچتے بھی ہیں کہ یہ بات غلط ہے, لیکن آپ سخت دل ہو جاتے ہیں. سٹون ہارٹڈ جس کو کہا جاتا ہے نا, پتھر کا دل ہو جانا. تو اس کی وجہ سے یہ گریک لفظ جو اس کے لیے استعمال ہوا, یہی لفظ استعمال ہوا ہے, پتھر کا دل ہونا, سخت دل ہو جانا. اور پالوس کہتا ہے کہ ہمیں پتھر دل نہیں ہونا ہے, ہمیں سٹون ہارٹڈ نہیں ہونا ہے, بلکہ ہمیں ان بیہودہ 3 چیزیں جو ہے نا پالوس آبزرو کر رہے ہیں یہاں پہ. ان کو ذرا لکھ لیجئے بے شک. اب جو کرائسٹ لیس جو ورلڈ ہے, یسوع کے بغیر جو دنیا ہے, اس میں وہ ان 3 چیزوں کو آبزرو کرتا ہے. پہلی چیز وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے بیہودہ خیالات کی وجہ سے, جو ایسے خیالات ہیں, ڈرٹی مینٹیلٹی جو ہے, جو گندے خیالات ہیں, بیہودہ خیالات ہیں, بڑا سخت لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا. تو وہ کہتا ہے کہ وہ ان بیہودہ خیالات کی وجہ سے اس کے موافق اپنی زندگی جو بسر کریں. دوسری چیز وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ان باتوں کے, ان خیالات کے, ان ڈیزائر کے وہ غلام ہے, وہ سلیو ہیں, وہ غلام ہیں ان خیالات کے. اور تیسری بات وہ کہتا ہے کہ یہ ان کو تباہی اور بربادی کی جانب جو ہے وہ لے کر جا رہی ہے. جو بیہودہ خیالات ہیں, جو سلیوری ہے, جو مینٹل سلیوری ہے, یہ ان کو ڈسٹریکشن کی طرف, تباہی اور بربادی کی طرف جو ہے وہ لے کر جا رہی ہے. وہ عادتیں اور باتیں جن کو ہماری زندگی سے ختم ہونا چاہیے, وہ کون سی ہیں؟ اور پالوس کہتا ہے کہ تم نے ایسی تعلیم نہیں پائی. اگر میں نے تمہیں وہ تعلیم دی جو کہ مسیح کی تعلیم ہے, جو سچائی کی تعلیم ہے, تو اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتا ہے کہ بیکاز ان کے پاس تو وہ ہے نہیں, ان کو تو وہ تعلیم دی نہیں گئی. بٹ یو آر آنسریبل, آپ کو سکھایا گیا, آپ کو بتایا گیا that how you need to conduct your life, اور وہ سچائی کے مطابق ہے. مگر تم نے مسیح کی ایسی تعلیم نہیں پائی. اس کی تعلیم مسیح کی انسانی سوچ, انسانی باتیں نہیں ہیں, بلکہ وہ سچائی کی تعلیم ہے. اور خدا نے کہا کہ تم سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. اور وہ کہتا ہے کہ مگر تم نے مسیح کی ایسی تعلیم نہیں پائی, بلکہ تم نے اس سچائی کے مطابق جو یسوع ہے اس کی سنی اور اس میں یہ تعلیم پائی ہوگی. کہ تم نے جو تعلیم پائی ہے وہ سچائی کی تعلیم ہے, وہ آزادی کی تعلیم ہے, وہ خداوند کی تابع فرمانی کی تعلیم ہے, وہ محبت کی تعلیم ہے, وہ دوسرے کی فکر کرنے کی تعلیم ہے, بیہودہ خیالات کی تعلیم نہیں ہے. کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے, اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ, اور نئی انسانیت کو پہن جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے. تو یہاں پر پالوس رسولی بتاتے ہیں
کہ جب آپ نے خدا کو قبول کیا، آپ کی نئی پیدائش ہوگی، آپ کی پرانی انسانیت جو وہ زائل ہوگی، ختم ہو گئی، تو اب آپ نئی سوچ کے مطابق، نئے پن کے مطابق، خدا میں نیا مخلوق ہوتے ہوئے راست بازی کے اپنی عقل کی روحانی حالت میں آپ اس کے مطابق اپنی زندگی جو ہے اس کو گزاریے، نئے بنتے جاؤ۔ ایک پروسیس ہے، سینٹیفیکیشن، پاکیزگی، تقدیس کا عمل جو ہے، یہ کوئی انسٹنٹ کافی نہیں ہے کہ چلی بس پی تو میں جی، اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ جی آپ رات کو سوئیں صبح اٹھیں نہیں میں روحانی ہو گیا۔ تو ایک پروسیس، اس میں جڑ پکڑتے جاؤ، اس میں تعمیر ہوتے جاؤ اور اس میں بنتے جاؤ نا؟ تو روز بروز آپ نئی سے نئی باتیں سیکھتے ہیں۔ پالوس کا جب بچہ تھا بچوں کو سی باتیں کرتا تھا۔ تو جب آپ میچور ہو جاتے ہیں، اسپرچولی میچور ہو جاتے ہیں، تو آپ کو نئی انسانیت کو جب آپ پہن لیتے ہو تو آپ کو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزی میں آپ کو چلنے کی ضرورت ہے۔ That was the reason he was writing all these things to the Christian۔ ایک تو وہ جو اس ماحول میں لوگ جو ایک طریقہ کار تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اور دوسرا یہ ہے کہ کہتا ہے کہ کیونکہ تم نے مسیح جیسی تعلیم نہیں پائی، دیٹ واز دا اونلی ریزن کہ تم ایسے زندگی جو ہے وہ بسر نہ کرو جیسے کہ غیر قومیں کرتی ہیں۔ اور یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، ہم غیر قوموں کے رویے کو، ان کی سوچ کو اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں کہ جی وہ ایسے کرتے ہیں ہم بھی ایسا کریں گے، بجائے یہ کہ ہم نے ان کو محفوظ کرنا ہے، ہم نے ان کو لے کر چلنا ہے۔ تم دنیا کے نور ہو، تم زمین کا نمک ہو، آپ نے دنیا کو محفوظ کرنا ہے، آپ نے دنیا کو لے کر چلنا ہے۔ ابھی ہم نے گیت گایا، میں نہ بینا جگ میں پھرتا رہا کون دکھائے، تو ہی ہے یسو میرا سہارا، میں ہوں آس لگائے۔ ہماری آس امید یسو پر ہے، اور ہم دنیا پر امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ دنیا کی جو سوچ ہے، دنیا کے جو خیالات ہیں، دنیا کی جو فلسفی ہے وہ ہمیں بچا سکتی ہے۔ نہیں، اگر آپ خداوند کے پاک کلام کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے، داؤد کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں، زبور 119۔ تو کیسے اب آگے چل کر اس کی ایک دیکھیے پالوس رسول کی جو خوبصورت جو بات ہے، میں اس کا بڑا فین ہوں اس کی جو لاجک ہے، دیٹ از مائی فیورٹ۔ نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے نا، میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کو پسند کرتا ہوں، یہ بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن جو نیا عہدنامہ ہے، یقین جانے یہ جو 13 خطوط ہے نا، ان کو اگر آپ پڑھ لیں، سیکھ لیں، ان پر آپ غور کر لیں، آپ کی زندگی جو ہے وہ بدل جائے گی۔ اس نے جو اناجیل ہے نا، جو متی، مرکز، لوکا، یوحنا، جو انجیل اربع ہے، جو 4 اناجیل ہیں، اس کا نچوڑ جو ہے وہ ان 13 خطوط میں، دوسرے بھی ٹھیک ہیں، پطرس اور باقی جو خطوط ہیں میں ان کو نہیں ایسا کہتا، سارا خدا ان کا پاک کلام جو ہے الہامی ہے، لیکن جو رومیو کا خط ہے، اتنی فلسفی ہے اس میں، کسی وقت یہ پنجابی یونیورسٹی کے اس میں سلیبس میں ہوتا تھا۔ تو اگر آپ ان خطوط کو پڑھیں گے، اور میرا جو تھیسس بھی تھا وہ غلطیوں کا خط کا تھا، اور there was a comparative study between law and grace، تو لائف چینجنگ یہ جو خطوط ہیں، اور پالوس ادھورا نہیں چھوڑتا آپ کو، خدا کا پاک روح اس کے ذریعے کام کرتا، خاص طور پر اس کا تو پیغام ہی غیر قوموں کے لیے تھا۔ تو ہم جو غیر قوم تھے، ہمارے لیے یہ پیغام جو ہے نا بہت ہی خوبصورت ہے۔ اور پالوس رسول جو ہے وہ کیسے ان باتوں کو بیان کرتے ہیں کہ وہ پرابلم بھی بتاتے ہیں، صرف وہ ڈائگنوز کر لینا کافی نہیں ہوتا ہے نا، کہیں ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر جو اچھا جی آپ کو یہ پرابلم ہے، اب ڈائگنوز بھی کر لیا، پتہ بھی چل گیا جیسا فلاں شخص کو یہ اس کو تکلیف ہے، لیکن اگر اس کو میڈیسن ہی دی گئی، پاکستان میں یہ کہ ڈائگنوز کر لیتا ہے، میڈیسن ہی خالص نہیں ملتی، ڈائگنوز کرنے کا کیا فائدہ ہے اگر آپ کو خالص دوائی نہیں مل رہی؟ تو صرف بتانے سے تو نہیں نا فائدہ ہوتا کہ لو جی آپ کو یہ بیماری ہے، جب تک آپ کو خالص دوائی نہیں ملے گی تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو ڈائگنوز کر لینا یہ بھی اس کا کام ہے پالوس رسول کا، کہ جی یہ پرابلم ہے آپ کے اندر، یہ تکلیف ہے آپ کو، اور پھر اس کا حل بھی بتاتا ہے، اور وہ تکالیف بھی بتاتا ہے کہ تکالیف کیا ہے۔ تو ایک اچھا جو پاسبان ہے، ایک اچھا جو ایونجلسٹ ہے، اس کو ایک اچھا ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے۔ بعض کا لوگوں کو تکلیف بڑی ہوتی ہے، جب آپ ڈائگنوز کرتے ہو نا، وہ سارا پیغام آج میرے تھے اسی پادری صاحب، وہ جو لوگ جو ایسے سوچتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، خدا کا پاک روح ہے جو ہمیں سکھاتا ہے۔ تو پالوس رسول، وقت ضائع کیے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں، تو ایک مسیح کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، کون سی خاص باتیں ہیں جن کو ہمیں
ترک کرنے کی ضرورت ہے اور جن کو اپنی زندگی سے دور کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات وچ از ویری کامن، آپ کے پاس کڑی گل ہے. 25ویں آیت میں لکھا ہے بس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں. جھوٹ بولنا، اب کچھ جھوٹ جو ہوتے ہیں وہ آپ عادتاً بولتے رہتے ہیں، عادت ہوتی ہے نا. بچے کہنا جا کہہ دے میں گھر کو نہیں ہے، وہ بچے جا کے دروازے پہ کہتے با کہہ میں گھر پہ نہیں ہوں. تو ایسا ہوتا ہے کہ تو بچے معصوم ہوتے ہیں اور ماں باپ بچے کہتے ہیں جاؤ بھی بتا دو میں گھر پہ نہیں ہوں. تو بچے جا کے باہر کہہ دیتے ہیں مہمان کو ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں. تو عادتاً جو ہے وہ آپ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، اور ارادتاً جس کو کہا جا سکتا ہے، دونوں عادتاً اینڈ ارادتاً ہے. انٹینشنلی ولنگلی آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن ہم جھوٹ بولتے رہتے ہیں. اور ڈیلیبریٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ڈیلیبریٹلی ارادتاً عادت بن گئی ہے کہ جھوٹ کے بغیر سچ کی کہ یہ پیسہ اس کے بغیر گزارے نہیں ہے. اگر سچ بتائیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی. تو ہم نے اس کو عادت بنا لیا ہے، عادتاً ہم جھوٹ بولتے رہتے ہیں. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے منہ سے نکل جاتی ہیں انکانشیسلی، ہمارا ارادہ نہیں ہوتا. ہم غیر شعوری طور پر دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 حالتیں ہیں انسان کے ذہن کی، کانشیس، سب کانشیس اینڈ انکانشیس. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کانشیسلی، اب اس کو تھوڑا سا اور میں تھوڑا سا کھول رہا ہوں اس بات کو، کانشیسلی شعوری طور پر ارادتاً عادتاً willingly deliberately they are lying to one another، جھوٹ بولتے ہیں. اور کیوں بولتے ہیں؟ for the sake of their own benefit. بعض کا تو ہم خدا پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم انسانوں سے ڈرتے ہوئے جھوٹ بول جاتے ہیں کہ نہیں جی بس یہ اس کے بغیر وہ چارہ ہی نہیں ہے، میری اس میں مخلصی نہیں ہے، میری مخلصی نہیں ہے تو میں نے جھوٹ بولنا ہی بولنا ہے. تو کہیں کی عادت ہو جاتی ہے اور وہ رہ نہیں سکتے اس کے بغیر. تو جو سب کانشیس ہے، سب کانشیس کیا ہے کہ اس کے آپ کا جو لا شعور ہے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ جیسے کمپیوٹر میں ہارڈ ڈرائیو ہوتی ہے، اسی طرح ہمارا لا شعور ہے، اس میں وہ ساری باتیں جو ہیں وہ محفوظ ہو جاتی ہیں. پھر ہوتا ہے کہ جس کو ہم انکانشیس کہتے ہیں، غیر شعوری طور پر. تو آپ کو معلوم نہیں ہوتا، آپ ارادتاً یا عادتاً آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے، لیکن وہ پالوس جیسے کہتا ہے کہ جس نیکی کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ تو مجھ سے ہوتی نہیں، اور جس بدی کا میں ارادہ نہیں کرتا ہوں مجھ سے ہو جاتی ہے. تو سم ٹائم آپ انکانشیسلی آپ کو ایسی بات کر دیتے ہیں جو کہ نہیں کرنے والی ہوتی اور آپ کر دیتے ہیں. تو پالوس اس لیے کہتے ہیں بس جھوٹ بولنا، اس کو پتا کہ جھوٹ بولتے ہیں اس لیے کہتا ہے بس. اب یہ جو لفظ ہے نا بس جھوٹ بولنا چھوڑ کر، اگر آپ کی عادت بن گئی ہے اور عادتاً آپ کرتے ہیں، عادتاً کرتے ہیں، تو پالوس کو ہوتا ہے کہ ہر ایک شخص جو ہے وہ اپنے پڑوسی سچ بولے. پڑوسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نیکسٹ ڈور ہے اس کے ساتھ آپ سچ بولتے رہیں، اور جو اس سے آگے جو چلے گئے دوسرے ایریاز میں رہ رہے ہیں ان کے ساتھ آپ جھوٹ بولتے رہیں. پڑوسی کا مطلب یہ ہے کہ وی آر ان اے سوسائٹی. اور خداوند نے بڑی اچھی پڑوسی کی جو ایک مثال انہوں نے دی تھی نیک سامری کی، کہ ایک سے جو زخموں سے چور تھا تو اس نے اس کی تیمارداری کی اور اس کے لیے پیسہ بھی دیا، اور جو کاہن ہے اور لاوی ہم اس کو دیکھ کر چلے گئے. تو خداوند نے کہا کہ میں آپ کی نظر میں کون پڑوسی ہے؟ تو وہ جس نے اس کی سامری نے جس نے اس کی تیمارداری کی. تو اس کی وجہ جو وہ بیان کرتے ہیں کہ کیوں ہمیں سچ بولنا چاہیے، پالوس دیکھیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں وجہ بھی بیان کرتے ہیں. اور وہ وجہ یہ ہے کہ کیوں ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیوں ہمیں سچ بولنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ ہم دوسرے کے عضو ہیں، وی آر دا باڈی آف کرائسٹ. اب اس کو میں زیادہ اور نہیں بول سکتا کیونکہ پہلے میں نے بتایا اس کے بارے میں، سکھایا کہ چاہے آپ جینٹائلز ہیں یا آپ جو ہیں، جو بھی آپ کنورٹ ہے، پالوس کہتا ہے کہ آپ سب خداوند میں ایک ہو، اس کے بدن کے عضو ہو. تو جو آنکھ ہے اس کو زبان کی فکر کرنی چاہیے، اور کان کو جو ہے وہ فکر کرنی چاہیے، اور ہم سب ایک دوسرے کے بدن کے عضو ہیں. تو جو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے پالوس کہتا ہے کہ ہمیں یہ رسول لینا کہ اچھا جی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کا ہمارے دوسرے بدن کے اعضاء پر جو ہے وہ افیکٹ نہیں ہوگا، نیچرلی اس پہ اثر ہوگا. اگر آپ غلط چیز پئیں گے، کھائیں گے، تو آپ کے اسٹمک پہ اثر ہوگا، آپ کے ہارٹ پہ اثر ہوگا، آپ کی کڈنی پہ اثر ہوگا. تو اس لیے ایک بدن ہوتے ہوئے آپ کو اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں. اور
یہ ایسے سبجیکٹ ہیں جن پر پوری ایک سیشن جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے جھوٹ پہ اور بدن پہ، لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں تو دوسری جو پالوس رسول جو ایک ریزن دیتا ہے وہ ہے غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے، ابلیس کو موقع نہ دو۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی پالوس وہی بات کرتے ہیں، اوپر کہہ رہا ہے جھوٹ بولنا چھوڑ کر، اور یہاں پر وہ کہتا ہے کہ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ پالوس رسول انسانی حالت کو بہت بہتر طور پہ سمجھتے ہیں، وہ ہماری کنڈیشن کو وہ جانتے ہیں، اور پالوس رسول اس لیے کہتے ہیں غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ دیکھیں اگر آپ کو غصہ آتا ہے، اور میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ دو طرح کا اینگر ہے، ایک ڈسٹرکٹیو ہے، ایک کنسٹرکٹیو اینگر ہے، تو پالوس رسول ہمیں بتاتا ہے کہ جو رائٹ کائنڈ آف دا اینگر جو ہے سم ٹائم اٹس ویری اسینشیل، اور اس میں ہم بچوں کو ڈانٹتے ہیں، ہم غلط اگر کام کر رہا تو اس کو منع کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، تو یہ ایک کنسٹرکٹیو اور رائٹ اینگر ہے، غصہ ہے جو کہ ہونا بھی چاہیے۔ اور اگر ہم میں وہ نہیں ہے، ہم اگر اینگر پروف ہوتا ہے نا، جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بلٹ پروف ہے، اس کو گولی نہیں لگ سکتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ انسان ہیں تو آپ کو غصہ نہیں آتا۔ تو پالوس کہتا ہے کہ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ تو غصہ کر کے دوسروں کو نیچا دکھانا، سیلفش اینگر اس کو میں اگر نام دوں تو زیادہ بہتر ہوگا، بیڈ ٹیمپر آپ کہہ سکتے ہیں۔ بہت لوگوں کی عادت ان کو ان کا ٹیمپر بڑا خراب ہے، بھی غصے جا جانا چھوٹی سی بات پہ، تو بیڈ ٹیمپر نہیں ہونا، سیلفش نہیں ہونا غصے میں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ اور پھر ایک سرٹن ٹائم پالوس بتا رہے ہیں کہ جہاں تک آپ کی جو لمیٹیشن ہے وہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی جاتی رہے۔ تو اس کو اپنے اندر اینگر کو پرورش نہ پانے دیں، اس کو بڑھنے نہ دیں، کیونکہ وہ پھر ایک جو ہے نا وہ ایک کینسر بن جاتا ہے وہ غصہ جو ہے، اس کو اپنے اندر بڑھوتی نہ کریں، اس کو بڑھنے نہ دیں، اس کو ختم کریں اس خفگی کو۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ابلیس کو موقع نہ دو۔ ابلیس غصے کی حالت میں ہم پر قبضہ کر لیتا ہے، ہمارے ذہن پر قبضہ کر لیتا ہے، پھر وہ ہمیں استعمال کرتا ہے۔ سو نظم و ضبط کے لیے، ڈسپلن کے لیے، اسپرچل ڈسپلن کے لیے، سوسائٹی میں ڈسپلن کے لیے جو اینگر ہے، اب خدا یسوع مسیح کو میں نے بتایا تھا کہ ان کو غصہ آیا، انہوں نے کوڑا بنایا اور سب کو وہاں سے جو تجارت کر رہے تھے خدا کے گھر میں، ہیکل میں، ان کو نکالا۔ تو خداوند کا جو پاک کلام بتاتا ہے کہ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، اور ابلیس کو موقع نہ دو۔ غصے کی حالت میں آپ کمزور ہو جاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں بڑا اسٹرانگ ہوں، لیکن غصے کی حالت میں آپ کمزور ہو جاتے ہیں۔ پالوس کہتا ہے کہ ہم ابلیس کو موقع نہ دیں۔ اور پھر آگے چل کر پالوس کہتے ہیں، جو کہ ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، ہماری جو گفتگو ہے بڑا کانشیس ہوئے اس میں، بہت محتاط ہوئے اس میں، کیا بات بول رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، بہت ضروری ہے۔ اور 28ویں سوری سے پہلے کہ میں اس بات پر جاؤں، میں تھوڑا سا اس بات پر بھی روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے، بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے، تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو۔ چوری بہت ساری چیزوں کی چوری ہوتی ہے، نظریات کی چوری بھی ہوتی ہے، چیزوں کی چوری بھی ہوتی ہے، دوسروں کے نظریات کو چرا لینا، دوسروں کے آئیڈیاز کو چرا لینا، اور پھر دوسروں کی جو پوزیشنز ہوتی ہیں ان کو چوری کر لینا۔ خود کریٹو ہوں، خود کسی بات، کسی نظریے پر۔ میں نے ایک کسی کے ساتھ پروگرام بانٹا، تو میں نے پروگرام کا نام تجویز کیا، تو ابھی میں نے ان کے ساتھ بات ہی کی تھی، I don't want to mention the name of that pastor، تو میں نے ابھی ان سے یہ بات ہی کی، اور میں نے کہا جی میں ایک پروگرام شروع کرنا چاہ رہا ہوں ٹی وی پر، اس کا نام جو میں نے یہ رکھنا ہے۔ تو 2-3 دن بعد انہوں نے مجھے میسج کیا، تو انہوں نے اپنے پروگرام کا جو نام تھا وہی رکھا ہوا جو میں نے ان کو بتایا تھا۔ تو مجھے بڑا عجیب لگا، میں نے کہا میں نے ان کو بتایا تھا کہ جی یہ میں اس ٹائٹل سے، اس نام سے میں پروگرام شروع کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے دیر نہیں کی، اور انہوں نے جا کے تو فوراً اشتہار وغیرہ بنایا اور اس نام سے پروگرام جو شروع کر دیا۔ خیر ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آئیڈیاز لوگ چراتے ہیں، آپ ان سے کوئی آئیڈیا شیئر کریں۔ اور دیکھیں اسی لیے جو اپنی جو ویژنز ہوتے ہیں، اپنے ڈریمز ہوتے ہیں، ان کو امیچور جو لوگ ہیں نا، جو اسپرچولی میچور نہیں ہوتے، ان کے ساتھ نہ بانٹا کریں۔ یوسف کی یہی سب سے بڑی مشکل تھی کہ یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنا جو ڈریم تھا
اپنے جو خواب تھا وہ شیئر کر دیا کہ اچھا جی میں یہ کرنے لگا ہوں، مجھے خداوند نے یہ بتایا کہ تم مجھے سیدھا کرو گے. انہوں نے اس کو مار کے گڑھے میں ڈال دیا. You need to be very conscious about your programs, about your dreams. اور جو نا ان کو جو لوگ میچور نہیں ہوتے، جو ان باتوں کو نہیں سمجھتے، وہ سپوائل کر دیتے ہیں آپ کے ڈریمز کو، آپ کے جو ویژنز ہوتے ہیں ان کو سپوائل کر دیتے ہیں. تو ہمیں بہت زیادہ ضروری بات ہے کہ جو لوگ آپ کی پوزیشن جو ہوتی ہیں، پیا پیسہ ہے، آپ کی جو دیگر چیزیں ہیں، ان کو وہ چرا لیتے ہیں. آپ نے محنت کر کے چیزیں بنائی ہوتی ہیں. اور پالوس کہتا ہے کہ چوری کرنے والا پھر اگر آپ پہلے چور تھے تو آپ چوری نہ کریں. وہ پرانی اور نئی زندگی کی دونوں کی بات کرتا ہے کہ چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے، بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ. تو جو آپ کے درمیان نیڈی ہیں، جو ڈیزرو کرتے ہیں، جو بیچارے محتاج ہیں، ان کی آپ مدد کرنے کے قابل ہوں، اور بجائے یہ کہ آپ ان کا مال اسباب چھینیں، تو آپ ان کی مدد کریں تاکہ محتاج کو دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہو اور آپ محنت کریں. اور پھر جو بات میں کر رہا تھا کہ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو جس سے سننے والوں پر فضل ہو، جو ترقی کے لیے ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نے ایک لائف سٹائل بنا لیا ہے، ڈرٹی لینگویج، ایسے الفاظ گفتگو میں استعمال کرنا اور گالیاں دینا. بہت دفعہ میں نے دیکھا کہ دوست ایک دوسرے گالیاں دو وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. کلام یہ کہتا ہے کہ گالی دینے والا خدا کی بادشاہی میں ہے. کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں قتل کرے گا جو ایسے کام کرے گا وہ خدا کی بادشاہی میں نہیں جائے گا. لیکن زبان یعقوب کے خط میں لکھا کہ زہر قاتل ہے، جنگل میں آگ لگا دیتی ہے. جیسے جو پتوار ہے وہ پوری کشتی کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے، چپو جو ہوتا ہے، تو زبان جو ہے یہ بھی ایسے ہی ہے. اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں، اپنی گفتگو پر دھیان دیں. آپ کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں؟ الفاظ مار ڈالتے ہیں لیکن روح زندہ کرتی ہے. آپ کے الفاظ جو ہیں، آپ کی گفتگو جو ہے وہ پرفضل ہونی چاہیے، سننے والا پرفضل ہو. ایسی بات کریں کہ انسان آپ کے پاس بیٹھنا پسند کرے. ایسی گفتگو نہ کریں کہ اگلا کہ یار چلو جو چھوڑو، اس کے بعد میں نے اس سے ملنا ہی نہیں ہے، میں نے بات نہیں کرنی. اس لیے آپ کی جو گفتگو ہے، آپ کے جو الفاظ ہیں وہ پرفضل ہونی چاہیے، سننے والوں پر اس پر فضل ہو. یہ بہت ضروری بات ہے. مجھے یاد الفاظ کے حوالے سے میں یہ بات آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں کہ میں ٹی وی پہ پروگرام کر رہا تھا تو میرے ساتھ ڈاکٹر مجیب الرحمان جو بیٹھے ہوئے تھے، بڑے اچھے خدا ان کے بندے اور آج اس دنیا میں نہیں ہیں، اسکالر تھے. تو میں وینس ٹیلی ویژن پہ تھا، میں ان سے بات کر رہا تھا. تو میں نے ایک لفظ وہاں پہ استعمال کیا، کوئی بات تھی تو میں نے ان سے کہا. تو جب ہم باہر آئے تو انہوں نے مجھے حق کیا اور بڑا پیار کیا مجھے. تو مجھے کہنے لگے کہ یار میں بہت خوش ہوں. میں نے کہا جی کیا ہوا ہے؟ کہتے کہ آج آپ نے بڑی خوبصورت ایک بات کی. میں نے کہا جی وہ کیا بات؟ میں نے تو نوٹس نہیں کیا. تو کہتے ہیں یار یہی فرق ہوتا ہے کہ زبان دانی کا. میں نے کہا جی بتائیں کیا بات ہوئی ہے؟ کہتے جب آپ پروگرام کر رہے تھے تو آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ جی شاید میں اپنی بات سمجھا نہیں پایا. میں نے کہا مجھے یاد ہے. تو کہتے بجائے آپ مجھے یہ کہتے کہ آپ کو میری بات نہیں سمجھ آ رہی، تو آپ نے مجھے یہ کہا کہ شاید میں اپنی بات سمجھا نہیں پایا. ڈفرنس. آپ جب کسی کو یہ کہتے ہو کہ یار آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی، یا جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، یا یہ کہنا کہ جناب شاید میں اپنی بات آپ کو سمجھا نہیں پایا، تو زبان دانی پر عبور حاصل ہونا چاہیے. آپ کسی کی انسلٹ کرتے ہو جب آپ اس کو کہتے ہیں یار میری بات آپ کو سمجھ نہیں آئی، کہنے کا انداز ہے نا. اب جیسے دیکھیں وہ جو ہوتے ہیں نا پنکچویشن جو ہوتی ہے، کامنز جو ہوتے ہیں، فل سٹاپ ہوتا ہے، اس کی بڑی ایک ویلیو ہے. جیسے ایک لفظ ہے رکو چلو مت، اور اگر آپ اس کو رکو مت چلو تو بڑا فرق پڑ جاتا ہے. خیر یہ تو میں ایک زبان دانی کی بات کروں. تو آپ کے جو الفاظ ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں جی آپ کیا فرما رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، کتنا فرق ہے اس میں. تو عزیزو ضرور اس بات کو ذہن میں رکھا کریں. کسی سے بات کرنے میں، کسی سے گفتگو کرنے میں ادب و آداب جو ہیں ان کو ضرور آپ ملحوظ خاطر رکھیں اور زبان دانی پر عبور حاصل کریں. الفاظ کو سیکھیں. کسی کو عزت دینا، کسی سے بات کرنا، بڑوں سے بات کرنا. بچوں سے بھی آپ اگر اچھی طریقے سے بات کریں گے تو وہ بھی آپ کو ویسے ہی رسپونڈ کریں گے. اگر آپ ان کو تو کر کے بلائیں گے، ان کو لعنت ملامت کریں گے،
ان سے برے الفاظ آپ استعمال کریں گے تو بچے بھی ایسے کریں گے. تو اپنے گفتگو کے انداز کو آپ بہت ہی دھیان کے ساتھ اس کو اپنائیں اور اچھے طریقے سے گفتگو کیا کریں, اچھے طریقے سے ایک دوسرے کو بلایا کریں. تو جس طرح سننے والوں پر کوئی گندی بات ہمارا یہ گالیاں دینا اور ڈرٹی لینگویج, ایسے الفاظ استعمال کرنا, تو ان سے آپ پرہیز کیا کریں, احتیاط کیا کریں. اور پھر پالوس کہتے ہیں کہ جو قہر ہے, تلخ مزاجی ہے, پوری فہرست یہاں پر دی گئی ہے اس کے بارے میں. اور پالوس کہتا ہے کہ خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس پر مخلصی کے دن کے لیے تم پر مہر ہوئی ہے. اور کوئی ایسی بات آپ کے منہ سے نہ نکلے اس سے پاک روح جو ہے وہ رنجیدہ ہو. نظم و ضبط, ڈسپلن جو ہے لائف میں وہ بہت ضروری ہے. اور قہر, غضب جو ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے. قہر میں ابھی دیکھیں پچھلے دنوں پاکستان میں ایک نوجوان کو قتل کر دیا گیا, MNA تھے وہ انجم. قہر میں, غصے میں اس کی جان چلے گی. 3 بچے ہیں اس کے. اب کس نے کیا ہے گاڈ نوز, خدا ہم کو معلوم ہے, مجھے نہیں معلوم ہے, یہاں کسی کی ججمنٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا. لیکن جس کسی نے بھی کیا, کسی نے تو اس کی جان لی ہے, کوئی بھی ہے. تو قہر, غضب جو ہے اس سے بچیں. اور خدا ہم کہتے ہیں کہ تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و گل اور بدگوئی, ہر قسم کی بدخوئی میں تم سے دور کی جائیں. اور اس کے بارک کیا کہتے ہیں کہ تم ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو, اور جیسا خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو. نرم دل ہونا بہت زیادہ ضروری بات ہے. ایک کرائسٹ یسوع کا جو ایک کریکٹرسٹک ہے, نرم دل ہونا اور مہربان ہونا, یسوع سے ہمیں اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے دشمنوں پر کیسے مہربان تھے, نرم دل تھے. اور ہمیں اپنے ایوری ڈے افیئرس میں, اپنے جو کنڈکٹ آف لائف ہے اس میں ہمیں ان بیہودہ خیالات کے غلام نہیں ہونا. ہمیں یہ خیالات تباہی اور بربادی کی جانب لے کر جاتے ہیں. اپنے الفاظ پر غور کریں, اپنی گفتگو پر غور کریں, اپنے جو آپ کا رویہ ہے, آپ کی طبیعت جو ہے اس کو پرکھیں, اس کو دیکھیں, اپنی خواہشات پر کنٹرول کریں. دیکھیں ڈیزائر ہر ایک انسان, دیٹس اے پارٹ آف اور ایموشنز, یہ ہماری شخصیت کا حصہ ہے. ہر ایک شخص کے اندر خواہشات ہوتی ہیں, لیکن ان کو کنٹرول کرنا جو ہے یہ سب سے زیادہ ضروری بات ہے. کوئی شخص کہہ دیجیے میرے اندر تو یہ ڈیزائر نہیں ہوتی. فرینکلن جو ہے, بلی گرہم کے بیٹے جو ہیں, وہ بتاتے ہیں, اپنے ڈیڈ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر بلی گرہم جو تھے, جب پہلے جب اسموک کرتے ہوں گے تو کہتے ہیں کہ جب وہ بیٹھتے, جب انہوں نے کوئٹ کر لیا تو جو ارد گرد لوگ جو اسموک کر رہے تھے تو وہ صرف اس کو وہ دھوئیں کو اسمیل کرتے تھے, اور دیٹ واز اے ٹیمپٹیشن. لیکن پھر انہوں نے اس ڈیزائر کو کل کیا, ختم کیا اس کو. ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے ایسے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں, دوستوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر شراب نوشی کی جا رہی ہے, نشہ کیا جا رہا ہے, اور آپ کے اندر یہ خواہش آتی ہے کہ چلو یار کوئی نہیں, سارے پی رہے ہیں, میں بھی لے لوں ایک پینٹ, میں بھی لے لوں, میں بھی ایک پینٹ جو ہے بنا کے پی لوں, کوئی فرق نہیں پڑے گا, کون ایسی کوئی بات نہیں, سارے تو پی رہے ہیں, اس ماہ میں سب ننگے ہیں, کوئی بات نہیں ہے, اگر میں پی لوں گا تو کون سا فرق پڑے گا. لیکن اگر آپ اپنی ڈیزائر کو, اپنی خواہش کو کل کر دیتے ہیں کہ نہیں یار میں نے یہ نہیں کرنا, میں نے یہ نہیں کرنی بات, that is possible only by the power of the Holy Spirit. اگر خدا کا پاک روح آپ کے اندر کام کرتا ہے, then you are killing all these ungodly desires. آپ اس کو ختم کر دیتے ہیں, ان کو ڈومینیٹ کرتے ہیں. گناہ کو وہ آشیانہ نہ بنانے دے اپنے سر پر, ابلیس اس پہ آشیانہ نہ بنا لے, گھونسلہ نہ بنا لے. تو جو ایماندار ہے اس کے سامنے وہ ڈیزائر آتی ہیں, چلی جاتی ہیں, ان پر حاوی ہو جاتا ہے خدا ان کے پاک روح کی قوت سے. تو ان باتوں پر آپ ضرور دھیان دیں, اور جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں, جن لوگوں کے درمیان آپ رہیں, آپ کی زندگی جو ہے وہ ایک نمونہ ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کی زندگی کو دیکھ کر یہ کہہ سکے کہ ہاں یہ مسیحی ہیں, یہ خدا ان کے لوگ ہیں, بجائے یہ کیونکہ لو دیکھ لو جی جو کام ہم کر رہے ہیں یہ بھی تو وہی کر رہے ہیں, ان میں کیا فرق ہے. عزیزو, خدا آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت بخشے, آمین. آئیے ہم دعا مانگیں. خداوند بزرگ پاک خدا, تیرا شکر, تیری تعریف ہو کہ تیرا پاک روح ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے. تو خداوند ہم انسان ہیں, باتوں باتوں میں خطا کر جاتے ہیں,
खुदा हम दुआ करते हैं कि तू हमारे होंठों का जुमा ले, हमारे जहनों का जुमा ले, हमारे दिल का जुमा ले, क्योंकि दिल, तेरा कलाम हमें सिखाता है कि सब बातों से ज्यादा हिलाबाज, सब चीजों से ज्यादा हिलाबाज है। लेकिन खुदा जब तू हमारे अंदर सुकूनत करता है, जब तेरा पाखरू हमारे अंदर आ जाता है, तो खुदा हम इस काबिल होते हैं कि हम इन ख्वाहिशात पर काबू पा सकें, अपनी सोच पर काबू पा सकें, क्योंकि तुझसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। खुदावन हमें तौफीक दे कि हम तेरी आवाज को सुने, तेरे पाखरू की आवाज को सुने, और ऐ प्यारे खुदावन अपनी रोजमर्रा जिंदगी में हम तुझ में बढ़ते और तरक्की करते जाएं, मजबूत होते जाएं, जड़ पकड़ते जाएं, तामीर होते जाएं, अपने लोगों के साथ हो। हर एक बदन जान रूह को तेरे कब्जा में देते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं। जो गरीब मस्कीन है, बीमार है, खुदा उनके लिए तेरी कुव्वत और ताकत चाहते हैं। खुदावन अपने घरानों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए, हर एक शख्स के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। और खास तौर पर खुदा मैं उस कलीसिया के लिए जो तूने सौंपी है, वो भेड़े जो तूने दी है ताकि उनकी निगहबानी कर सको, एस्टोनिशियन यूनाइटेड फ्रॉम चर्च के लिए और लुटन की कलीसिया के लिए खुदा तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा तू आलमगीर कलीसिया के साथ हो, जितने भी लोग इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, खुदा तू सबको बड़ी बरकत दे, उनके घरों में तू मौजूद रहे, हर कदम पर उनकी सहायता कर। तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ होती रहे, आमीन। थैंक यू जी, खुदावन आपके साथ हो। आपको प्रोग्राम कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप जरूर बाइबल टीवी ग्लोबल को आप सपोर्ट करें। आपकी जो माली मानत की जरूरत है, आप हमारी वेबसाइट पे जाएं और वहां पर जाकर आप जो भी आप हदिया देना चाहते हैं आप दीजिए, ताकि हम इस काम को जारी सारी रख सकें और हर रोज आपके लिए हम ताज़ा मन जो है वो लेकर आ सकें। तो जो वेबसाइट है वो है www.bibletvglobal.com। और अगर आपको मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझसे रब्ता करें। मेरा नंबर है 00447718992824। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि लुटन में सैटरडे को हम शुक्रगुजारी की इबादत कर रहे हैं, उसके बाद गार्डन पार्टी होगी, क्योंकि बहुत जल्द 19 तारीख के बाद हम इस काबिल होंगे कि हम बाकायदा तौर पर फेलोशिप रख सकें। तो ये ख़ास प्रोग्राम है और आप ज़रूर आएँ और इसमें हम गॉस्पेल सिंगिंग जो है उसको भी इंजॉय करेंगे। सोहेल दीन साहब होंगे और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो हमारे अच्छे म्यूजिशियन हैं उनको मैं इनकरेज कर रहा हूँ कि वो हमें ज्वाइन करें। तो भाई इमैनुअल जो कि गॉस्पेल सिंगर हैं वो भी हमारे साथ होंगे। तो आप जरूर बरकत पाएंगे। 1 बजे ये प्रोग्राम होगा फेयर हिल मेथोडिस्ट चर्च लुटन में। अगर आपको मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप जरूर मुझसे रब्ता करें। मैं कल इसको पॉसिबल हो तो मैं लीफलेट जो है वो भी एडवर्टाइज कर दूंगा फेसबुक पे, तो आप हमें ज्वाइन कीजिएगा। हमारी एवरी संडे की जो इबादत हैं वो सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में और 2 बजे उर्दू हिंदी में होती हैं। हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च, 309 विकेट फार्म रोड, TW50DR ये पोस्ट कोड है। तो अगर आप हमें ज्वाइन करेंगे तो आपको शुक्रगुजार हूंगा। तो जरूर आएं और खुदा की इबादत करें। खुदा आपके साथ हो, खुश रहें और खुश रखें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।